अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मुहतरम नाज़रीन, एक बार फिर आप तमाम का इस्तकबाल है। नाज़रीन, अभी असर का वक्त होने वाला है और मैं आपको लेके चल रहा हूँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के घर। वहाँ पे असर की नमाज़ अदा करते हैं इंशाअल्लाह। वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले हमें चाहिए कि हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजें। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला नबिय्यिना व हबीबिना व सय्यिदिना व शफीअना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नाज़रीन, ये जो रोड है ये ताइफ और मक्का रोड है। अगर आपको ताइफ जाना है और ताइफ उस रास्ते से जो हदा पहाड़ी वाला रास्ता है तो आपको इसी रास्ते से जाना है। तो चल लें और इंशाअल्लाह कोशिश है कि असर की नमाज हरम शरीफ में अदा की जाए। अल्हम्दुलिल्लाह हरम पहुंच गया हूं और अभी असर की नमाज में थोड़ा सा वक्त बाकी है। और इधर आप देखें ये लोग अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के घर की तरफ आ रहे हैं, लेकिन इधर आप देखें जो आपको दिखलाना चाहता हूँ ये जो कबूतर हैं, ये है कि हरम में अगर कोई कबूतर है या कोई भी है उसको आप मार नहीं सकते हैं, उसको आप तकलीफ़ नहीं पहुंचा सकते हैं। यानी हरम में कोई भी पहुंच गया तो समझे कि वो अमन में पहुंच गया, इत्मीनान वाली जगह पे पहुंच गया। तो ऐसे यहाँ पे जो कबूतर हैं इन कबूतरों को भी आप मार नहीं सकते। थोड़ी देर में असर की अज़ान होने वाली है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मक्का को शाद व आबाद रखे, अमन व अमान का गहवारा बना के रखे और ऐसी ही पूरी दुनिया में जहाँ भी हमारे मुसलमान भाई हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन तमाम को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और अमन व चैन की ज़िंदगी गुजारें। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह, हय्या अस्सलात, हय्या अलल फलाह, क़द क़ामतिस सलात, क़द क़ामतिस सलात। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला नाज़रीन, आप देखें कि लोग तवाफ़ कर रहे हैं और एक चीज़ आप गौर करेंगे, जब भी आप चाहे मस्जिद हराम हो चाहे मस्जिद नबी हो, जब भी आप आएंगे तो फिर एक चीज़ का मुशाहदा करेंगे कि इसमें कुछ ना कुछ तब्दीली होती रहती है। हमेशा कुछ ना कुछ काम होता रहता है, कुछ ना कुछ काम चलता रहता है और ये सब कुछ इसीलिए है ताकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के मेहमानों को आराम पहुंचाया जाए। उनकी सुकून के लिए उन्हें आराम पहुंचाने की खातिर ये सब काम किए जाते हैं। तो फिर अभी आप जो देख रहे हैं ये अभी नई तर्ज़ तामीर है, जबकि पहले क्या था, यहाँ पे तुर्की हुकूमत के वक्त का एक था, ऐसे ही सेम टू सेम यही था, लेकिन उसकी वजह से क्या था कि वो ज़्यादा जगह ले रहा था और मताफ़ में दिक्कत हो रही थी, कमी हो रही थी, लोगों की तादाद ज़्यादा हो रही थी और तवाफ़ करने वालों की भीड़ की वजह से जगह तंग हो जाती थी। तो इसी की वजह से उसको तोड़ करके नए सिरे से उसी अंदाज़ में ये बनाया गया। उसके बाद फिर आप देखें इस साइड में ये जो हिस्सा है ये हजर असवद के साइड का हिस्सा है, हजर असवद और मकाम इब्राहिम की तरफ का हिस्सा है। यहाँ पे आप देखें इधर इसकी नई तामीर नहीं की गई है और उसकी वजह यह है
کہ جب آپ طواف کرتے ہوں گے تو آپ کو جب آپ حجر اسود کے پاس پہنچتے ہوں گے تو وہاں پہ آپ کو زیادہ بھیڑ نظر آتی ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ وہاں پہ جگہ تنگ ہے اور اسی وجہ سے اس حصے کو یہاں پر نہیں بنایا گیا ہے. اور اس کے بجائے دوسرا آپ دیکھیں کہ پہلے دور پہ یعنی فرسٹ فلور پہ سیکنڈ فلور پہ ایک نئے انداز میں ایک نیا لک دیا گیا اور آپ دیکھیں ایسے ہی اس کو ابھی لے کر جا رہے ہیں کہ یہاں پہ سیٹ کریں گے اور سیٹ کرنے کے بعد پھر اسی ڈھنگ پہ بنائیں گے. یعنی یہاں پہ جو تعمیر ہوتی ہے پہلے لوہا اس کو لگاتے ہیں پھر اس کے بعد اس کے اوپر پی او پی والا کام کیا جاتا ہے تاکہ اچھا لگے اور مضبوط رہے. اور آپ دیکھیں ایسی ہی اس کی مضبوطی کا آپ اندازہ لگائیں کتنے مضبوط انداز میں اس کو تعمیر کیا جاتا ہے. اللہ رب العزت ہر ایک کو اس میں کام کرنے والے ہیں اللہ رب العزت ان کے نیک کام کو قبول فرما. خواہ وہ کسی بھی طرح سے تعاون کر رہے ہوں کچھ بھی مدد کر رہے ہوں اللہ رب العزت ان کی کاوشوں کو ان کی کوششوں کو تو قبول فرما. اور اب اس کے بعد چلتے ہیں اور آگے اور وہاں پہ آپ کو دکھلاتے ہیں. ابھی ایک چیز اور نوٹ کرنے والی ہے کہ پہلے آپ دیکھتے ہوں گے کہ جب آپ طواف کرتے تھے تو طواف سے فارغ ہونے کے بعد یہ ہے کہ آپ مقام ابراہیم پہ 2 رکعت نماز ادا کریں. تو پہلے کیا ہوتا تھا کہ یہاں پہ جو میں کھڑا ہوں مرد بھی 2 رکعت نماز ادا کرتے تھے ایسی ہی عورتیں بھی نماز ادا کرتی تھیں. اور اس میں کافی دقت ہوتی تھی کہ آپ کھڑے ہیں مثال کے طور پہ اور آپ کے بغل میں کوئی عورت آ جاتی ہے اور وہ بھی نماز ادا کرنا شروع کر دیتی ہے. اس سے بہت ڈسٹرب ہوتا تھا. لیکن اب الحمدللہ ایک نیا طریقہ کیا گیا ہے کہ مردوں کے لیے جگہ کو خاص کیا گیا ہے اور عورتوں کے لیے دوسری جگہ متعین کی گئی ہے. یہ جو حصہ ہے یہ مردوں کے لیے خاص کیا گیا ہے. یہاں پہ عورتوں کو نہیں آنے دیتے ہیں اور یہ بہتر بھی ہے تاکہ مرد ایک الگ جگہ پہ نماز ادا کریں اور عورتیں ایک الگ جگہ پہ نماز ادا کریں. لیکن اس میں جو دقت ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ بھیڑ ہوتی ہے اور اگر آپ الگ ہو جاتے ہیں تو پھر بچھڑنے کا ڈر رہتا ہے. سب سے بہتر یہ ہے کہ اگر آپ کے ساتھ لیڈیز ہیں تو آپ انہیں جہاں بٹھائیں انہیں بتا دیں کہ اس جگہ سے تمہیں ادھر ادھر جانا نہیں ہے. اور اگر ان کے پاس موبائل ہے تو پھر فون کر کے بھی وہ بتا دیں کہ میں اس جگہ سے تھوڑی جگہ ہٹ گئی ہوں. تو یہ ایک طرح سے بہتر بھی ہے اور سنت پر عمل بھی ہے کہ مردوں کی نماز پڑھنے کی جگہ الگ ہو اور عورتوں کی نماز پڑھنے کی جگہ الگ ہو. تو یہ اچھی پہل ہے اللہ رب العزت اس کو قبول کرے. تو اب آگے چلتے ہیں.
تو ناظرین اب اس کے بعد میں آپ کو باہری حصے کی طرف لے کے آیا ہوں، اور باہری حصہ وہ حصہ ہے جو مکہ مکرمہ کی پرانی آبادی کا حصہ ہے، جہاں پہ لوگ آباد تھے، اور ابھی اس وقت اس جگہ کو غزہ کہا جاتا ہے۔ تو میں آپ کو اسی طرف لے کے آیا ہوں، اور ابھی میں جس جگہ پہ کھڑا ہوں نیچے اس کے ٹوائلٹ ہے۔ اور ایک چیز اور جاننے والی ہے کہ اگر آپ یہاں پہ آئے ہوئے ہیں اور آپ کا کوئی سامان گم ہو جاتا ہے، غائب ہو جاتا ہے، تو پھر آپ اس جگہ پہ آپ آئیں۔ یہاں پہ یہ دیکھیں، یہ آفس ہے، یہاں پہ آپ آ کر کے آپ بتائیں کہ فلاں سامان میرا غائب ہو گیا ہے، تو اگر کوئی سامان گر جاتا ہے تو پھر وہاں سے اٹھا کر کے لوگ یہاں پہ جمع کر دیتے ہیں۔ اور ایسی ہی اگر آپ کا کوئی بندہ غائب ہو گیا ہے، بچھڑ گیا ہے، تو پھر انکوائری کے لیے، معلوم کرنے کے لیے آپ اس جگہ پہ یہاں پہ دیکھیں، یہ لکھا ہوا ہے، یہ جگہ دیکھیں یہاں پہ بنا ہوا ہے، اس کی آفس ہے۔ یہاں پہ آ کر کے آپ دریافت کر سکتے ہیں کہ فلاں بندہ میرا غائب ہو گیا ہے اور مجھے اس کی رہنمائی چاہیے۔ اور ابھی کچھ ہی دیر میں مغرب کی اذان ہونے والی ہے، کیونکہ شام کا وقت ہے، اور اس کی وجہ سے موسم بھی ماشاءاللہ بہت ہی بہترین ہے، کافی اچھا ہے موسم، نہ گرمی ہے اور نہ ہی ٹھنڈی ہے، لیکن ایک طرح سے تھوڑی تھوڑی گرمی ہے۔ اور مکہ میں عام طور پہ گرمی رہتی ہے، جب آپ مکہ سے باہر نکلیں گے سخت ٹھنڈک رہے گی، لیکن یہاں مکہ میں آئیں گے تو ماشاءاللہ اس کا موسم بہت ہی نارمل رہتا ہے۔ اور ایسی ہی اب دیکھیں، یہ وہ جگہ جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہاں پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی ہے۔ یہ سب وہ جگہ ہیں جنہیں آپ دیکھ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ اس نیت سے ان جگہوں پہ آتے ہیں کہ یہاں پہ آنے کی وجہ سے آپ کو ثواب مل جائے گا، یا آپ یہ سوچیں کہ یہاں پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی ہے، اس کی وجہ سے ہم یہاں پہ جائیں گے تو ہمارا ثواب بڑھ جائے گا، ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ سب صحیح نہیں ہے۔ بس آپ اتنا جان لیں کہ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہیں پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی ہے۔ اور یہ دیکھیں، یہ جو سرنگ بنے ہوئے ہیں، یہ سب سرنگ ایسے ہیں جو پیدل چلنے والوں کے لیے ہیں، تو کچھ گاڑیوں کے لیے ہیں۔ اور شروع کے اس طرف کی جو سرنگ ہے، جو دو، وہ آپ دیکھیں کہ وہاں سے بسیں وغیرہ آتی ہیں۔ یہ جو بسیں آتی ہیں عام طور پہ ہوٹلوں کی بسیں ہوتی ہیں، وہ بسیں لا کر کے عمرہ کرنے والوں اور زائرین کو یہیں پہ اتار دیتے ہیں، پھر وہ لوگ یہیں سے آ کر کے نماز ادا کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد جو دوسرے جو دو سرنگ ہیں، یہ آپ دیکھیں، یہ ان کا جو کام ہوتا ہے عام طور پہ حج کے دنوں میں ہوتا ہے، کہ جب حاجی مینا سے حرم کی طرف آتا ہے تو انہی سرنگ سے گزر کر کے وہ حرم پہنچتا ہے، اور انہی سرنگ سے گزر کر کے وہ پھر واپس مینا چلا جاتا ہے۔ تو یہ جو دو سرنگ ہیں، یہ سرنگ صرف پیدل چلنے والوں کے لیے خاص ہیں۔ اور آپ اندازہ لگائیں کہ اگر یہ سرنگ نہ رہیں تو پھر مینا آپ کو جانے کے لیے کافی لمبا گھومنا پڑے گا۔ اور اسی وجہ سے آپ دیکھیں، جب آپ مکہ میں آتے ہیں تو نام سنتے ہوں گے شار حج کا، یعنی حج والا راستہ، تو وہ اس کی وجہ جو پڑی ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ پہلے جو لوگ حج کرنے کے لیے آتے تھے وہ سب اسی راستے سے گزرتے تھے، اور پھر وہاں سے آ کر کے سیدھے وہ مینا چلے جاتے تھے۔ کیونکہ آپ جو یہ پہاڑی دیکھ رہے ہیں، اس پہاڑی کی وجہ سے دوسری طرف جانا دقت تھی، کافی پریشانی تھی، اور اسی وجہ سے لوگ دوسری طرف سے ہو کر کے تب مینا جاتے تھے۔ لیکن الحمدللہ جب سے یہ سرنگ بن گیا ہے، سرنگ کے بننے کی وجہ سے جو مسافت تھی، جو دوری تھی، وہ کافی کم ہو گئی ہے ماشاءاللہ۔